बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, मेरे इंतहाई मोहतरम मेरे सहाफ़ी भाइयों, आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसका बुनियादी मकसद दुनिया इस्लाम और दारुल इफ्ता पाकिस्तान की तरफ से कोरोना वैक्सीन के हवाले से बाज़ अफवाहों, शरारतों और प्रोपेगेंडे का जवाब देना है। दुनिया इस्लाम के तमाम दारुल इफ्ता, मजमा फ़िक़्ह इस्लामी, सब का इस बात पर इत्तिफाक है कि कोरोना वैक्सीन जो है इसको लगवाना चाहिए और वक्त और हालात का तकाजा है कि कोरोना वैक्सीन को हर फर्द जो है वो इसको लगवाए। ये शरअन भी जायज़ है और कानून और आइन के मुताबिक भी जो रियासत फैसला करती है उस पर अमल करना, जब शरीयत इस्लामिया इजाज़त देती हो तो हम सब की जिम्मेदारी है। शरीयत इस्लामिया ने खुद को तकलीफ से बचने और दूसरों को तकलीफ से बचाने का हुक्म दिया है, क्योंकि कोरोना वैक्सीन का मतलब यह है कि जब आप इसको लगवाते हैं तो आप अपने आप को भी महफूज करते हैं और आप दूसरों को भी महफूज करते हैं। दारुल इफ्ता मुमलिकत सऊदी अरब, मजमा फ़िक़्ह इस्लामी, मोहतरम जनाब आकाए सिस्तानी, उनके हाथ से जो फतवे सादिर हुए, दारुल इफ्ता मिस्र और दारुल इफ्ता पाकिस्तान और मजमा फ़िक़्ह इस्लामी जद्दा जो OIC इस्लामी ताउन तंजीम के तहत काम करता है, उन सब फतावा की रोशनी में यह बात कही जा सकती है कि शरीयत इस्लामिया ने खुद को तकलीफ से बचने और दूसरों को बचाने का हुक्म दिया है। लिहाजा कोरोना वैक्सीन को लगवाना जायज भी है और शरई जिम्मेदारी भी है। इसी तरह इस बात पर गौर व फिक्र किया गया है कि जो गुरबा हैं, जो आमतुन्नास, जो वैक्सीन खरीद नहीं सकते, एक तो हुकूमतें जो अमीर मुमालिक हैं, रिसोर्स वाले हैं, उनकी हुकूमतें बंदोबस्त करती हैं। जो गरीब मुमालिक हैं वहां पर मुखय्यर हजरात जो हैं उनसे हम अपील करते हैं कि वो कोरोना वैक्सीन खरीद कर अपने मुलाजमीन और आमतुन्नास मुस्तहिकीन को लगवाने के लिए कोशिश करें। इस सिलसिला में जो ज़कात का फंड है उससे भी उन लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाई जा सकती है जो ज़कात के मुस्तहिक हैं, जो साहिब निसाब नहीं हैं। और इसी तरह रोजे के दौरान कोरोना वैक्सीन के हवाले से जो दारुल इफ्ता सऊदी अरब और मजमा फ़िक़्ह इस्लामी का फतवा आया है, हम उसकी तायीद करते हैं कि रोजे के दौरान भी कोरोना वैक्सीन लगाई जा सकती है। नमाज के दौरान मसाजिद में जो वक्फा है, चूंकि तिब्बी माहिरीन की आरा के बाद गुज़श्ता साल मुल्क के तमाम जय्यद उलमा, मुफ्तियान और अकाबरीन ने इस पर इत्तेफाक किया था कि जो तिब्बी माहिरीन की राय है उसके मुताबिक नमाज के दौरान जो वक्फा है उसको बरकरार रखा जाए। अगर अब भी तिब्बी माहिरीन ये बात समझते हैं और एहतियात और उसका तकाजा है कि जैसे मास्क है, बाकी चीजें हैं, और तो इसके मुताबिक जो है एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाए। एक अफवाह फैलाई जा रही है
کہ رمضان میں یا اس سے پہلے مساجد کو بند کر دیا جائے گا۔ پاکستان میں تو مساجد اس وقت بند نہیں ہوئی جب ساری دنیا میں بند ہوئی تھی۔ وزیر اعظم پاکستان محترم عمران خان صاحب نے اس وقت بھی یہ موقف اختیار کیا تھا کہ اللہ کے گھروں سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی رہنی چاہیے، اللہ کے گھر کھلے رہنے چاہیے، احتیاطی تدابیر پر ضرور عمل ہونا چاہیے، لیکن نہ مساجد بند کی جا رہی ہیں، نہ کوئی اس طرح کی تجویز ابھی زیر غور ہے۔ یہ جو پراپوگنڈا کیا جاتا ہے، علماء کو بھی، مشائخ کو بھی، عامت الناس کو بھی اس پراپوگنڈے کے حوالے سے محتاط رہنا چاہیے۔ اسی طرح ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ وزیر اعظم پاکستان محترم جناب عمران خان صاحب کو، ان کی اہلیہ کو، اور جتنے بھی دنیا میں بیمار ہیں یا اس وبا کی زد میں آئے ہیں، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ پوری دنیا سے اس وقت عمران خان صاحب کے لیے اسی طرح ابھی تک تو سعودی حکومت نے حج کے حوالے سے یہ ضرور آیا ہے سعودی وزارت صحت کی طرف سے کہ جو حجاج اکرام آئیں گے، عمرہ زائرین آئیں گے، ان کو ویکسین جو ہے وہ لگائی جائے، وہ لگا کر آئیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے تقریباً 2 ماہ پہلے یہ بات کہہ دی تھی، اور محترم جناب ڈاکٹر فیصل صاحب جو کہ محکمہ ہیلتھ کے وزیر اعظم صاحب کے ایڈوائزر ہیں، ہمارے فیڈرل منسٹر ہیں محکمہ ہیلتھ کے، ان سے بھی یہ کہہ دیا گیا تھا، وزارت مذہبی امور کو بھی یہ ہدایات دے دی گئی تھی کہ سعودی حکومت جو ترتیب بناتی ہے حج کی، اس میں کرونا ویکسین اور باقی جو ترتیبات بھی ہوں گی انشاءاللہ پاکستان ان کو پورا کرے گا، اور حجاج اکرام کے لیے اور زائرین کے لیے انشاءاللہ ہر اعتبار سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا انہیں۔ اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے افواہ سازی کی یا جس طرح جو ہے۔ اور یہ بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ امام حرم کعبہ سے لے کر دنیا اسلام کے صدر فلسطین سے لے کر دنیا اسلام کے اہم ترین جو شخصیات ہیں مذہبی، انہوں نے کرونا ویکسین لگوائی ہے، لہذا یہ افواہ سازی کرنا، پراپوگنڈا کرنا اور ایسے باتیں کرنا جس سے لوگوں میں بددلی پھیلے یا انتشار پھیلے اور اس وبا سے لوگ جو ہیں اس ویکسین سے دور ہوں، میں سمجھتا ہوں یہ بھی جائز نہیں ہے، اور اس ایسے لوگوں کو اللہ سے بھی ڈرنا چاہیے۔ ہمارے بہت بڑے بڑے علماء، بڑے وزیر اعظم پاکستان خود اس کرونا کی وبا کی ذات میں آئے، مولانا طارق جمیل صاحب اور شہنشاہ نقوی صاحب، بڑے بڑے اکابرین، میں نام آپ کو لے سکتا ہوں، ہمارے قرآن بورڈ کے مولانا غلام محمد سیالوی صاحب چیئرمین تھے وہ۔ تو یہ ایک وبا ہے، یہ کسی سے پوچھ کے نہیں آتی ہے۔ یہ کیا مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی یا جمعیت علماء یا علماء کونسل، میں خود اس کا شکار رہا ہوں، میں خود اس کی زد میں آیا۔ تو اس لیے میری یہ بھی گزارش ہے کہ خدا کے لیے جب کوئی اس مریض ہوتا ہے تو کوئی اس کی زد میں آ جائے تو ہمیں تو اس کے لیے دعائے صحت کرنی چاہیے، بجائے اس پہ ہم طنز کریں، بجائے اس پہ ہم جملے کسیں۔ یہ قابل افسوس رویہ ہے۔ ہم سب کو ہر مریض کے لیے، وہ کوئی بھی ہو، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صحت دے، اور بالخصوص جو اس وبا کی زد میں آ جائے۔ تو لہٰذا یہ چونکہ اہم ترین ایشو ہے اس وقت، میڈیا کے دوستوں سے بھی ہماری گزارش ہے کہ اس چیز کو قوم تک آپ کے ذریعے ہم پہنچانا چاہتے ہیں کہ شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے ویکسین لگوانے میں، اور رمضان میں روزے جن لوگوں کے چونکہ وہ ایک کیو میں نمبر رمضان میں آ رہا ہے وہ بھی پریشان نہ ہوں۔ اس پر علماء کی متفقہ رائے ہے کہ رمضان میں بھی، روزے میں بھی اگر آپ ویکسین لگاتے ہیں تو اس پر کوئی جو ہے وہ حرج نہیں ہے۔ کوئی بات آپ کرنا چاہیں، کوئی سوال کرنا چاہیں تو بسم اللہ۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ پاکستان میں جو اقدامات اللہ کی، سب سے پہلے ہم اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس اللہ کی رحم کرم نوازی اور اس کے فضل کے بعد جو اقدامات پاکستان میں اٹھائے گئے،
وہ الحمدللہ پوری دنیا تسلیم کرتی ہے. آپ ہندوستان میں دیکھیں کیا حشر ہوا، باقی دنیا میں دیکھیں تو یہ اور پھر فل لاک ڈاؤن. تو ہمارے ہاں تو ایک بہت بڑا طبقہ صبح کماتا ہے رات کو کھاتا ہے. تو اس وقت بھی عمران خان صاحب کا موقف یہ تھا کہ مکمل لاک ڈاؤن نہیں کیا جا سکتا، اس سے نقصانات ہوں گے. اب بھی حکومت کا موقف یہی ہے کہ جن جگہوں پہ، اور کل بھی اجلاس ہو رہا ہے، آج بھی اجلاس ہو رہا ہے، جو ممکنات ہیں وہ ضرور اختیار کی جائے گی. اور جہاں تک بات ہے علماء سے رابطے میں ہے، میں نے پہلے کہا بالکل یہ پراپوگنڈا جو ہے اس کو ذہن سے نکال دیں کہ پاکستان میں مسجدیں بند ہوں گی. کوئی پاکستان میں مسجدیں بند کرنے نہیں جا رہا. باقی جو مشاورت ہے، فتویٰ ہے، یا اس کے اوپر کوئی انتظامی معاملات ہیں، وہ علماء سے مشاورت پہلے بھی ہوئی، اب بھی ہو رہی ہے، آئندہ بھی ہوگی. یہ قضیہ کوئی حکومت یا اپوزیشن کا نہیں ہے، یہ قضیہ کوئی ایک مکتبہ فکر کا نہیں ہے، یہ تو سب کا معاملہ ہے. اور سب کو مل کر اس سے قوم کو اللہ تعالیٰ نکالے گا. اللہ سے دعا کرنی ہے، اپنی کوشش کرنی ہے. اسی طرح یہ جو زکوٰۃ کا میں نے عرض کیا، یہ بھی میں چاہتا ہوں کہ جو مخیر حضرات ہیں، اب کرونا ویکسین کی حکومت نے اجازت دی ہے، کمپنیاں خرید رہی ہیں، ان سے لے کے اگر وہ جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں، ابھی آج صبح میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے کئی اداروں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے ملازمین کو، تو سب اداروں کو چاہیے جو طاقتور مالی طور پر ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کو ویکسین جو ہے وہ پرووائڈ کریں، ویکسین لگوائیں، تاکہ محفوظ ایک یہ ہے اسباب کے درجے میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کے درجے میں تو ہم سب کو اللہ سے مانگنا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا ایسا. دیکھیں اب تو حکومت کے مخالف حکومت کے انتظامات کی تعریف کر رہے ہیں، تو خود چودھری اعتزاز احسن صاحب اور بڑے بڑے دوسرے حضرات جو گئے ہیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے. ایک ڈاکٹر فیصل جو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ ایک دیانتدار اور اپ رائٹ انسان ہیں. 24 آور میں دیکھتا ہوں، رات 2 3 بجے تک وہ اس کام میں لگے رہتے ہیں. اور اگر اس کے باوجود کسی کے پاس پراپوگنڈا نہیں، کوئی شواہد ہے تو وہ سامنے لائے. صرف ایک فرضی بات کر دینا میرا خیال ہے کہ ایسی صورت نہیں ہے. یہ بہت اس کے انتظامی معاملات مضبوط ہاتھوں میں ہیں انشاءاللہ، اور اس میں کوئی غبن نہیں کر سکتا ہے. علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ 2-3 دن پہلے ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کا ایک بیان سامنے آیا کہ بھارت کے ساتھ ہمیں تعلقات بہتر کرنے کے لیے اپنے گریبان میں بھی کچھ جاننا پڑے گا، کچھ بہتری لانا پڑے گا. یہ گریبان آپ نے اپنے پاس سے لگا لیا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا. انہوں نے جو کہا ہے. جی بتاتے یہ ہے کہ اس تعلقات کو بہتر کروانے کے پیچھے بھی سعودیہ اور متحدہ عرب امارات کا پریشر آیا ہے کہ متحدہ عرب امارات اور سعودیہ جو ہے اب بھارت کے قریب زیادہ ہونا چاہ رہے ہیں، اور اس کو پاکستان کو جس کو دیکھتے ہوئے کہ کشمیر کے معاملے میں بھی ان کا معاملہ. اب میں آپ کی بات مجھے پہنچ گئی. پاکستان کوئی کالونی ہے کسی کی؟ پاکستان ایک آزاد داخلہ خارجہ پالیسی رکھتا ہے. ہم ایٹمی قوت ہے دنیا اسلام کی، 22 کروڑ کا یہ ملک ہے، ایک مضبوط فوج رکھتا ہے. آپ لوگوں نے تو ایک ایسا مذاق بنا لیا ہے کہ جی آج فلانا ہمارا کان پکڑ لے گا تو ہم ادھر چل پڑیں گے. آج فلانے نے الحمدللہ جو جنرل باجوہ صاحب نے بات کہی ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی اور انتہا پسندی پہ کامیابی الحمدللہ پائی ہے. شام تباہ ہو گیا، عراق تباہ ہو گیا، یمن کا حال دنیا کے سامنے ہے، لیبیا تباہ ہو گیا. پاکستانی قوم اور فوج نے مل کر اس ملک کے اندر دہشت گردی اور انتہا پسندی کو ختم کیا. تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے گھر کے اندر بھی اگر کوئی مسئلہ ہے تو اسے بھی ٹھیک کریں گے، لیکن بھارت کے ساتھ بات چیت کا راستہ کشمیر کے ذریعے جاتا ہے. جب تک کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ حل نہیں ہوتا، بھارت کے ساتھ معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ آدھا کان پکڑتے ہیں اور دوسری پورا کان پکڑنے کو تیار نہیں ہیں. ہاں قرآن میں ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. آپ لا تقربوا الصلاۃ پہ نہ جائیں، پورا پڑھیں اس کو. تو جو جنرل باجوہ صاحب نے پوری بات کہی وہ دیکھیں.
بالکل اگر ہمارے گھر میں کوئی خرابی ہے ہم اسے بھی ٹھیک کریں گے، اور اگر کوئی باہر سے کرے گا تو اسے بھی نہیں کرنے دیں گے۔ اور دوسرا، پاکستان کوئی کمزور ملک نہیں ہے، پاکستان دنیا اسلام کی عظیم ترین طاقت ہے، لوگ ہم پہ فخر کرتے ہیں۔ آج پاکستان کے دنیا اسلام کے ساتھ جو تعلقات ہیں، کرونا کی اس وبا کے باوجود آپ دیکھیں کہ کویت کے وزیر خارجہ یہاں آ کر گئے ہیں، 16 سال بعد اس لیول کے اوپر معاہدات اور عمل جو ہے، یہ مضبوط خارجہ پالیسی کی دلیل ہے۔ 9 سال بعد ویزے کویت کے ساتھ آپ کے کھل رہے ہیں۔ مصر میں 10 سال بعد آپ کا تعلقات جو ہیں، ابھی مصر کے اندر جو ہے ہمارے وزیر خارجہ گئے تھے۔ کل انشاءاللہ 23 مارچ آپ دیکھیں گے کہ دنیا اسلام کے اہم ترین ممالک کے لوگ ہمارے پریڈ میں شامل ہونے آ رہے ہیں۔ تو اب پاکستان میں رہنے والے پاکستانی تو جانتے ہیں کہ ہم مضبوط ملک ہیں۔ یہ چند لوگ جن کا کام صرف پراپوگنڈا کرنا ہے، اور وہ ہر وقت اس سوچ میں رہتے ہیں کہ پاکستان کو نیپال بھوٹان سے بھی نیچے کیسے دکھائے۔ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت پاکستان کی قیادت، وہ عسکری ہو وہ سیاسی ہو، وہ مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ یہ وہ پاکستان نہیں ہے کہ کوئی کہے گا کان پکڑ لو تو کان پکڑ لیں گے، کوئی کہے گا کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم دنیا اسلام کی اور دنیا کی ایک اہم ترین قوت ہیں۔ ہم الحمدللہ مضبوط قوم اور فوج رکھتے ہیں، اور نہ ہمیں کوئی کان سے پکڑ کے کہہ سکتا ہے کہ آپ یہ کر لیں۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے مقدسات ہیں مملکت سعودی عرب میں۔ متحدہ عرب امارات ہمارا اچھے برے وقت کا اور تمام عرب ممالک ساتھی ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے پہلے ایک پراپوگنڈا کمپین چلائی گئی کہ جی امارات اور سعودی عرب کہہ رہے ہیں اسرائیل کو تسلیم کریں، اب یہ پراپوگنڈا مہم چلا دی گئی۔ میرا خیال ہے کہ اس طرح کی پراپوگنڈا مہموں سے ہمیں دور رہنا چاہیے اور حقائق کی دنیا میں رہنا چاہیے، اور حقیقت یہ ہے کہ پاکستان ایک آزاد خود مختار ملک ہے، ہماری ایک خود مختار خارجہ اور داخلہ پالیسی ہے، اور انشاءاللہ اسی کے مطابق جو پاکستان کا مفاد ہوگا، پاکستانی قوم کا مفاد جس میں ہوگا، اسلام کا مفاد جس میں ہوگا، انشاءاللہ وہ کام کریں گے۔ کچھ رہ گیا ہے؟ اچھا، عموماً یہ دیکھا گیا کہ بہت ساری بیماریاں جس میں ڈپریشن ہے، بلڈ پریشر ہے، وہ خواتین سے مردوں کو لگتی ہے، اتنی ٹینشن دیتی ہے۔ کورونا کے معاملے پر الٹا ہے کہ یہ مردوں سے خواتین میں جا رہی ہے کورونا کا وائرس، تو آگے رمضان کی مردانہ بیماری۔ میں تو سمجھتا ہوں جب میرے اللہ نے قرآن میں عورت کو خوشخبری کہا ہے، اور وہ عورت ماں بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بہن بھی ہے، بیوی بھی ہے، تو اس سے تو مرد کو راحت ملی ہے، مرد کو بیماری نہیں ملی۔ اگر آپ کے ہاں کوئی ایسی کیفیت ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے دعا ہم سارے کرتے ہیں۔ آپ کے لیے سارے بھائیوں سے میں دعا کروں گا کہ میرے بھائی کو اگر کوئی میری بہن سے آپ کو ٹینشن ہے تو وہ بھی کوئی ہم اپنے صحافی بھائیوں میں سے ڈیلیگیشن حافظ صاحب کی سربراہی میں بناتے ہیں کہ وہ آپ کے معاملات کی اصلاح کروا دے جا کے، اور پیر صاحب دعا کروا دیں۔ جزاک اللہ خیر۔